देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, मेरा एक सिलसिला चल रहा है इंटरव्यूज़ का, और उसमें मेरा टॉपिक है तहसील गुजर खान के अवाम की महरूमियाँ और सियासतदानों का किरदार। उस सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज जो मेरे मेहमान हैं, जनाब राजा तंजील रहमान साहब, एडवोकेट, सीनियर मेंबर गुजर खान बार एसोसिएशन, साबक सदर और एक्टिंग सदर गुजर खान बार एसोसिएशन गुजर खान, साबक नायब सदर बार एसोसिएशन गुजर खान, साबक सिविल जज और चेयरमैन PLF पीपल्स लॉयर फोरम गुजर खान। तो राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। तो वैसे तो जो आपका वो एक कद काठ है सियासी और कानूनी हवाले से, वो तो ये है कि मैं आपके साथ कानून की बात करूं, कौमी सियासत की बात करूं, जो इस वक्त वो अदलिया और सियासतदानों के दरमियान, एक हमारे लाहौरी दोस्त हैं, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कड़मस मचा हुआ है मचा हुआ है, और अदलिया भी बड़ी मुतनाज़ा हो चुकी है। ये बड़ा एक टॉपिक है। मैं एक्चुअली आपका इंटरव्यू जो है उस मौजू पर बनता था, लेकिन चूँकि मेरा एक ये सिलसिला चल रहा है, इसको भी मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और उस सिलसिले में मैं आपको वादा भी लेता हूँ और दावत भी दूंगा कि हम नेशनल इश्यूज़ पर डिस्कस करें, हम कानून को डिस्कस करें, हम कचहरियों में क्या हो रहा है उसको डिस्कस करें, थानों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा उसको डिस्कस करें। बहुत सारे मौजूआत हैं, लेकिन इस वक्त ये जो मेरा एक सिलसिला है, इसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तादेर रखना चाहता हूँ, ताकि हमारे सियासतदानों का भी एहतसाब हो सके, लोगों की महरूमियाँ भी सामने आ सकें। तो इस सिलसिले का ये मेरा आज का मौजू है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। तो राज साहब, मौजू मेरा आपने सुन लिया, सवाल मेरा आपने सुन लिया, और उसमें ये है कि ये मैं टाइमिंग लेता हूँ 1985 से 2023। उससे पहले की सियासत कुछ और थी, मार्शल लॉ वगैरह वगैरह, और ये 38 साल का पीरियड है। इस 38 साल में जो सियासतदान हमारे तहसील गुजर खान के इक़्तिदार में रहे हैं, उनकी तफसील ये है कि वो 13 लोग हैं जो इक़्तिदार में रहे हैं। और उनमें हैं राजा जावेद इखलास साहब 27 साल इक़्तिदार का पीरियड, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं 6 साल, उसके बाद चौधरी नजीम साहब का 8 साल, उसमें 4 साल वो तहसील आज़म रहे हैं, वो MNA का हल्का था, फंड्स भी उनके पास उसी किस्म के होते थे, 4 साल उनकी गवर्नमेंट थी। तो चौधरी इफ्तिखार वारसी साहब, चौधरी रियाज साहब, चौधरी खुर्शीद जमान साहब, राजा तारक यानी साहब, चौधरी जावेद कौसर साहब, चौधरी साजिद महमूद साहब, शौकत अजीज़ भट्टी साहब। तो ये तो 10 जो हैं, ये तो अलाइव हैं स्टिल, और इनको हम कटारे में खड़ा कर सकते हैं और करेंगे। 3 जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद हसन भट्टी साहब मरहूम, मलक महबूब साहब और राजा मोहम्मद ज़हीर खान साहब। तो 10 लोग जो हैं मौजूद हैं। इन्होंने, राज साहब, आपका विजन बड़ा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती हैं, गाँव से लोग आपके पास आते हैं, अपने रोने रोते हैं, कानून से हट के भी लोगों के बड़े मसाइल होते हैं। तो आप इस पर 38 साल पर अपनी राय जो है वो आवाम तक पहुंचा दें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सुल्तान चौहान साहब, आपको, आपका इरफान साहब और देश परदेश की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने साफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए जिस मौजू को रखा है, ये मौजू बहुत अहम मौजू है, और ये मौजू पूरी आवाम की शऊर के लिए सबसे बेहतरीन मौजू है। और सियासत और सहाफ़त और हर शोबा वो संजीदगी का मुतहम्मल होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सियासत के अंदर या किसी भी शोबे के अंदर जब हम कहीं पे मुश्किलात का सामना आता है, तो हम यूरोप की मिसालें देते हैं, चाहे कोई भी लीडर हो, कि यूरोप में ऐसा नहीं होता, यूरोप में वैसा होता है। और जब हिसाब देने की बारी आए, तो हम फिर ज़बानी हिसाब भी देते हैं, फिर एक्सक्यूज़ भी करते हैं, फिर कहते हैं ये हो गया वो हो गया। सियासत के अंदर पहला और आखिरी जो काम होता है वो डिलीवरेंस का होता है, कि किस शख्स ने क्या डिलीवरेंस की अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। अब मुल्क के बाद आपका अपना एक इलाका आता है,
وہ علاقہ جیسے کہ آپ کا کول ہے، میں نے سنا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں مسا سے شروع ہو کے چھنی تک اور ادھر سے دان گلی سے شروع ہو کر یہ میں جملہ ناظرین میں بھول گیا تھا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا ایک بڑا پاکستان ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں، اس سے میری شناخت اور پہچان ہے اور ہم سب کی ہے، لیکن میرا جو حقیقی پاکستان ہے وہ مسا کا سوال سے شروع ہوتا ہے، چھنی پل پہ ختم ہوتا ہے اور ادھر ہمارا سید کسراں سے نوٹلا اور منگلا ڈیک کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ میرا پاکستان یہ ہے، اس میں کیا محرومی ہے؟ اصل میں میرا یہ ٹاپک ہے کہ اس کی جو میرے چھوٹے پاکستان اور حقیقی پاکستان کا جو سوال ہے وہ یہی ہے۔ جی اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے اہل دانش و فکر کو دعوت دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے دعوت دینے کا، تاکہ کھلے دل کے ساتھ جتنے ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے اور ہمارے بہتر مستقبل کے لیے کون سی لیڈرشپ ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہر شخص کی اپنی سیاسی وابستگی ہے۔ آپ نے جس طریقے سے پریکٹیکلی پیپر رکھا ہے، اور اس پیپر میں 13 لوگ لکھے ہیں، جس میں سے 3 جو لوگ ہیں وہ مرحوم ہیں، باقی لوگوں کی جو دور اقتدار ہے اس میں انہوں نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا اور کس چیز کی کمی ہے، یہ آپ کا موضوع ہے، بڑا اچھا موضوع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پیٹرنائز یہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی سیاست کا مقصد کیا تھا، کسی بھی سیاستدان نے اپنے عوام کے لیے کیا نعرے لگائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کیا حاصل کیا اور کیا رہ گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کہاں کہاں کون کون سے فلاح رہ گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کون کون سے نگلیکٹڈ ایریاز ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ یہ ایریا ہے اس پہ کام کیا گیا، یہ ایریا ہے اس پہ کام نہیں کیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی پرسنل ریسورسز کیا ہیں اس علاقے کی جو اس سے منسوب ہیں، کیا ہم ان کو نہیں بھول گئے، جو میں مزید آپ کے پروگرام کے توسط سے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو لیجئے آپ راجہ جاوید اخلاص صاحب سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز اسپینٹ آلموسٹ 27 to 8 years، 5 ٹائم MP اینڈ نائب ناظم یہ رہے ہیں، ضلع ناظم رہے ہیں، MNA اور سیکرٹری فار پارلیمنٹری افیئرز۔ واٹ ہی ہیز ڈیلیورڈ، پہلے وہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پچھلی کمپین میں راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ یہ جو PP8 کا ہمارا علاقہ ہے، ادھر بھی چونکہ میں PP9 سے میرا تعلق ہے اور وہاں پہ جانا ہوا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا، ادھر بھی دیکھا، دونوں طرف دیکھا کہ ان کی گورنمنٹس نہیں، انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سوائے چند مخصوص علاقوں میں کچھ جگہ پہ گلیاں شاہراہیں میں نے دیکھی ہیں پکی، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو آپ کی بیسک ضروریات میں سب سے پہلے جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ ہے بیسٹ ہیلتھ کا، اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کا، اور اس کے بعد آپ کا انفراسٹرکچر ہے اور بیسک نیڈز جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے روزگار کا کہ اس کا میرٹ ڈی میرٹ کیا ہوگا۔ تو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو میں آپ کو گنوا سکوں۔ ان کا کوئی بندہ یہاں پہ اگر آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ کام کیے تو ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ کام سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ڈیلیورنس کا کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ بڑی ہے، ہم فیم کے پیچھے جاتے ہیں، فین کے پیچھے جاتے ہیں، نعروں اور گانوں کے پیچھے لگے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اصل میں محسن کون ہے جس نے ہمارے لوگوں کے لیے وہ کام کیے۔ اسی طریقے سے افتخار وارثی صاحب کا دور رہا، راجہ طارق کیانی صاحب کا دور رہا، 10 سال وہ اقتدار میں رہے، 5 سال وہ جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ رہے، ظاہری بات ہے ان کو حمایت حاصل تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی یہ لوگ ڈیلیورنس نہیں کرا سکے۔ چودھری جاوید کوثر صاحب نے کوشش کی ٹو دی ایکسٹینٹ آف کالج، ٹھیک ہے، کہ اس کو انہانس کیا جائے۔ ایک اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں ہمارے چنگا بنگیال کا، لیکن وہ بیسیکلی راجہ زاہد خورشید صاحب ہمارے بڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے وہ تخصیص کروا کے ساری موو کی۔ چودھری خورشید زمان صاحب 2.5 سال۔ اچھا، تو آپ کی قضا کلامی ہو رہی ہے راج صاحب، وہ آپ کے چونکہ گاؤں میں وہ کالج ہے، جی، تو وہ اس کے جب وہ تھا افتتاح تھا تو میں وہاں پر موجود تھا اتفاق سے، تو وہاں پہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو ایک بزرگ خاتون تھیں، ایجوکیشنسٹ تھیں، تو انہوں نے بڑے دبے لفظوں میں ایک سوال کیا تھا جاوید کوثر صاحب سے کہ جناب راج صاحب آپ نے یہ چودھری صاحب آپ نے یہ تختی لگا دی ہے، اس کی عمارت کو بھی مکمل کر دیجیے گا۔ تو مجھے نہیں پتا لیٹلی کیا پوزیشن ہے، سنا تھا کہ اس کے ایک فلور بن گیا ہے اور دوسرے فلور پر کام جاری ہے، ہوا یا نہیں ہوا۔
کوئی کام نہیں جاری ابھی. اچھا. ابھی بالکل کام رکا ہوا ہے. اور یہ ایکسکیوز پیش کرنا جی کہ گورنمنٹ ہماری چلے گی، دیکھیں فنڈ الوکیشن ہوتی ہے، یہ لوگوں کو لالی پاپ غلط نہیں دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ روڈ کا ٹینڈر پاس ہوا تھا اور روڈ جو انہوں نے یہاں سے منظور کروائی تھی، اس پہ بھی میں بات کروں گا. ہمارے لوگوں کی حق تلفی بھی کی گئی کہ حبیب چوک سے لے کے سوئی چیمیاں تک، جس میں میرا گاؤں بھی شامل ہے، چنگا بنگیال شامل ہے، میرا شمس شامل ہے، بہت سے گاؤں 6 کلومیٹر کا پیچ انہوں نے چھوڑ دیا، صرف اس بنیاد پہ چھوڑا کہ یہاں کے سارے لوگ. وہ اس طرف تو خیر ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹینڈر پاس ہوا، اس ٹینڈر کے پیسے تخصیص ہوئے، وہ روڈ ابھی بھی بن رہی ہے. وہی آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. میں کوئی 2 ہفتے پہلے جی وہ پکا کھو، اس کے ساتھ ایک ڈوگ محبوب شہید ہے، تو وہ میرے چھوٹے بیٹے کے سسرالیوں کا گاؤں ہے، تو کبھی کبھی رشتہ داری ہے جانا پڑتا ہے. تو میں ذرا جو میڈیا پرسن ہوتا ہے تو وہ چیزوں پر نظر بھی رکھتا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نا متوا سے لے کر بیول تک روڈ پکی کرائی، یہ کیا وہ کیا. تو ان فیکٹ وہ چوک ابھی تک پکی ہوئی ہے. جی ہاں بالکل. آگے وہ سارا پیچ ورک ہے، کھڈے بھرے گئے ہیں، کھڈے بھرے گئے ہیں. پھر ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا قاضیاں سے جبر جانے کا. وہ جو آپ کی وہ ہے بورگی کرم چند، وہاں تک ایکچولی ہوئی ہے. آگے تو وہ سمجھ لیں کہ بس کھنڈرات ہے. لیکن وہ کلیم کرتے ہیں قاضیاں تا وہ جو جبر، پھر بیول سے لے کر وہ سموٹ تک، وہ بھی میں نے ٹریول کیا ہے تھوڑا سا. تو جہاں سے وہ ٹرن ہو جاتا ہے پکاکو کی طرف، وہ بھی کھنڈر ہے. لیکن وہ کلیم کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن میں نے دیکھا ہے. نہیں درست بات ہے، بالکل آپ درست. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ فنڈ ختم ہو گورنمنٹ چلی جاتی ہے، ابھی بھی وہاں پہ پلانٹ موجود ہے، اور جو انہوں نے ٹینڈر اپروو کروائے تھے جو اوریجنل ہیں، یہ تو کروائے نہیں تھے، وہ ابھی بھی اس کے فنڈ میں موجود ہے اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے. یہ سائٹ پہ جو ڈرینیج کے لیے نالیاں بن رہی ہیں بختہ بڈانا سے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسی فنڈ کی کنٹینیویشن ہے. اچھا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں رہی اور نہیں، وہ تخصیص ہو گئی ہے. صرف یہ ایک لالی پاپ دینے کی بات ہے. چنگا بنگیال کے کالج میں روز آتا ہوں، وہاں سے وہی میری روڈ ہے. شروع کے انیشل دنوں میں جب انہوں نے پٹی لگائی، نیم پلیٹ لگائی، میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو کام کرتے دیکھا. فرسٹ بلاک کیا تک، ابھی بالکل بلاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نتھنگ ان دا فیلڈ. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ڈیلیورنس کا کنسیپٹ آپ نے رکھا ہے گرافکس کا سامنے، یہ پوری یورپ کی دنیا میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ نہ وہ چہرے دیکھتے ہیں نہ کچھ اور، وہ دیکھتے ہیں کس نے ڈیلیور کیا. چاہے آپ کرکٹ کے میچ کو دیکھ لیں، وہاں دیکھتے ہیں کس کی ایوریج اچھی ہے. اگر ایوریج اچھی نہیں ہے فارغ. اب ہمارے ملک میں دیکھیں، ستم ظریفی ہے اس چیز کی کہ ہمارا سب سے سٹار پلیئر جو اس وقت جس کو فین حاصل ہے، اس کا آپ گرافکس نہیں دیکھتے. میں اکثر کہتا ہوں شاہد افریدی. اب دیکھیں اس نے جتنے میچ کھیلے ہیں، 360 سے اوپر میچ کھیلے، جو اس کی پرفارمنس ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یورپ کے اندر آپ اس کو فارغ کر دیں گے، یہاں پہ آپ بات کریں گے لوگ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. بھائی سیاست کے اندر یہی تو دیکھنا ہے کہ کسی نے ڈیلیور کیا کیا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو کام ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا. پورٹ فولیو کی بات نہیں ہے. ایک بندے کے پاس 27 سال اقتدار ہے، دوسرے بندے کے پاس 10 سال اقتدار ہے، تیسرے بندے کے ساتھ 14 سال اقتدار ہے. چودھری ریاض صاحب کے دور میں وزارتیں بھی ان کے پاس رہیں، اور سکسیسیولی وہ تقریباً 15 سال اقتدار میں رہے ایک ہی ٹرن کے اندر، جس میں وزیر بھی رہے، جس میں وہ وزیر بھی رہے، سوائے اس کے کہ 1 یا 2 سکولز کی حد تک، اور ان کی کوئی پروگرس نہیں ہے. اچھا. یہ میری گزارش ہے. چودھری خورشید زمان صاحب کے 2.5 سال بھی ایڈ ہوں گے، ظاہری بات ہے، ان کے بھائی ایم این اے رہے ہیں. تو میں اس پروگرام کی توسط سے جناب چودھری خورشید زمان صاحب اور چودھری محمد ریاض صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ راج صاحب نے ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ چودھری ریاض صاحب نے 14-15 سال میں کوئی 1-2 سکولوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. تو وہ پھر ان دونوں بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ان کے سوال کا جواب دیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کو جو اس پروگرام کے توسط سے آپ دونوں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں. لوگ اب کارکردگی میاں کے نعرے بجن کے پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے، اس پر لوگوں نے ووٹ دینا. جی ٹھیک. تو اب میری گزارش یہ ہے کہ میں کیوں کرتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بیسٹ پرسنالٹی ہیں، اللہ پاک نے ان کو دیا. ان کے بیٹے کو دیکھ لیں، ان کے بھائی کو دیکھ لیں. یہ لوگ اقتدار میں رہے، جو مخالفین جتنے بھی رہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، سب کچھ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سوائے اس شوق کے کہ یہ اے سی صاحب کی کرسی پہ بیٹھے یا یہاں بلدیہ کی کرسی پہ بیٹھیں، انہوں نے جا کے موقع پہ کام نہیں کیا. راجہ صاحب جب بھی اقتدار میں آئے، انہوں نے ایک چیز ڈپیوٹ کر دی کہ پورے علاقے کے لوگوں کو جاوید اشرف صاحب، راجہ پرویز، خرم پرویز صاحب
اور جتنے ان کے نمائندگان ہیں ان کے حوالے کر دیا جی آپ ان کے سائلین کی سنیں باتیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کریں. میں تھوڑی سی میں ذرا تھوڑا سا ایک ایڈ بھی کرنا چاہوں گا یا تھوڑا سا اپنی اوپینین بھی دینا چاہوں گا. نو ڈاؤٹ کہ راجہ صاحب اسپیکر ہیں یا پرائم منسٹر ہے وہ ڈور ٹو ڈور تو نہیں جا سکتے, لیکن بڑے لیول پر بیٹھ کر وہ بڑے کام کر رہے ہیں. جی ہاں, ان کی کمی راجہ جاوید اشرف صاحب پوری کر رہے ہیں. لیکن راجہ خرم پرویز صاحب جو پچھلی دفعہ PP8 کے امیدوار تھے, اس دفعہ وہ PP9 کے امیدوار ہیں, وہ ہمیں گراؤنڈ پہ شاید کبھی کبھی نظر آتے ہیں فاتح, لیکن میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. وہ بڑے چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قومی لیڈر ہوں تو میرا لوکل جو ہماری صحافت ہے اس کے ساتھ میرا کیا لینا دینا, تو وہ کم از کم میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ان کا بالکل نہیں ہے. میں آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے والد صاحب کام کر رہے ہیں اس سے 4 ہاتھ زیادہ راجہ خرم پرویز صاحب کی ڈیوٹیز ہیں. آپ دیکھیں کہ باغ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ ہوا, وہ وہاں پہ ساتھ کے, اور بیرسٹر صاحب شاہ رخ صاحب بھی ساتھ کے. ہمارا کویشچن گجر خان کا جو میڈیا کا میں یہ عرض کر رہا ہوں میڈیا کا ہے, وہاں پہ چونکہ سینٹر میں وہ ہوتے ہیں, میں نے ان سے بات بھی کی ہے. جتنے بھی اسمبلی کے اندر جاتے ہیں, قومی اسمبلی کے اندر ہمارے لوگ, پورا پنجاب جاتا ہے, پورا پٹوار جاتا ہے. راجہ صاحب سیشن میں اگر ہوتے ہیں تو پیچھے خرم صاحب ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس میڈیا کے چینل پہ آ کے وہ بہت جلد اس کی کلیئرٹی بھی دیں گے اور یہ بات کریں گے. یہ تاثر غلط ہے کہ وہ نہیں, وہ ان نے صرف یہ ہے کہ پورا حلقہ بہت بڑا ہے, ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ کسی کا جنازہ چھوڑ دیا, کسی کی آپ نے شادی چھوڑ دی, کسی کا اور چھوڑ دیا, تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں ایگری کرتا ہوں. ضرور آئیں گے. راجہ پرویز صاحب کے بعد وہ دوسرے گجر خان کے قومی سطح کے لیڈر کی طرف گرومنگ ہو رہی ہے ان کی. بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کی بات جاتی ہے نیشنل ایشوز پر, وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور نیشنل لیول پر جاتی ہے. جی جی, لیکن انہوں نے ووٹ لینا ہم سے, انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے. تو وہ ہماری جو لوکل ہماری لوکل جو صحافت ہے اس کے ذریعے ان کا لوکل پیغام پبلک تک جائے. آپ کا گلہ بالکل بجا ہے اور میں اس کو آن بھی کرتا ہوں, میں نے عرض کی ہے, اور انشاءاللہ وہ آپ کے پاس بہت جلد یہاں پہ میڈیا کو فیس کریں گے. ٹھیک ہے, اور آپ سے گزارشات جو بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا, تھینک یو ویری مچ راج صاحب. گزارش یہ ہے کہ پچھلا جو ٹرینیور تھا راج صاحب کا, وہ تو پرائم منسٹر اور منسٹر تھے, فل فلیج ان کی گورنمنٹ تھی, تو وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے. اب وہ اسپیکر ہیں, تھوڑا سا اسکوپ ان کا لمیٹیڈ ہے, ظاہر ہے وہ اتحادی گورنمنٹ ہے. تو اس جو 1 سال ان کا ہو گیا, اس میں کوئی انہوں نے کوئی میجر پروجیکٹ کیا ہو تو وہ بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میجر پروجیکٹ جو ہے وہ تو بہت سے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم 85 کی تاریخ سے لے کے 23 تک جا رہے ہیں, تو ایک بار پنجاب یونیورسٹی کی بات میں سب سے آخر میں کرنا چاہوں گا. پہلے یہ تو پتہ چلے نا کہ جس لیڈر کو ہم انٹرنیشنل لیڈر کہہ رہے ہیں, جس لیڈر کو محسن پٹوار کہہ رہے ہیں, یہاں بڑی بڑی شخصیات اللہ پاک نے پیدا کی ہیں. یہاں پہ ہمارے آرمی سے بہت ٹاپ کیڈر کے لوگ ہیں, اس جوڈیشری میں ٹاپ کیڈر کے لوگ, یہاں سے ہمارے جسٹس ریٹائرڈ ہوئے ہیں, چیف جسٹس بھی رہے ہیں یہاں سے. اور اسی طریقے سے یہ علم کے حوالے سے اور یعنی روحانیت کے حوالے سے بھی مرکز ہے ہمارا گجر خان, اور گجر خان پٹوار کا دل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آپ کے فورم کے توسط سے باقی چھوٹے چھوٹے کام یہ جو لوگ اپنے اکاؤنٹ میں گنوا رہے ہیں جی کہ ہم نے پرائمری اسکول بنوا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور کچھ ایکسکیوز یہ دے رہے ہیں کہ 4 سال میں 2 سال جو ہے کرونا کی نظر ہو گئی, 1 سال ہم نے یہ نہیں کیا, 1 سال. اب اس کمپیریزن میں راجہ صاحب کو لے جائیں. ٹھیک کہ راجہ صاحب پہلے جب واٹر اینڈ پاور کے بنے منسٹر, اس وقت انہوں نے کیا یہاں پہ ڈیولپمنٹس کی, ان کو آپ ادھر سے یعنی کٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں, میں پوسٹڈ تھا نکیار میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں. وہاں پہ جس وقت وہ گریڈ اسٹیشن کی بعض کا لائٹ آف ہوتی, عدالت میں کوئی مسئلہ ہوتا, ہم کال کرتے کہ یار کو گھنٹے کی ہماری کو رہتا ہے کام تو کر لیں. تو وہاں پہ سانگ کا ہمارا ایک بھائی بیٹھا ہوتا تھا, وہ کس نے اس کو لگایا, راجہ صاحب نے لگایا. کہیں نیلم بیٹھے ہوں, کہیں کوٹا, کسی جگہ آپ بیٹھے ہوں, وہاں پہ راجہ صاحب نے اس نوجوان کو, ان لوگوں کو روزگار دیا, 8 سے 10 ہزار لوگوں کو روزگار دیا. آپ کا کتنا بڑا مسئلہ تھا انڈر پاس کا, GT روڈ کا, وہ آپ کو کر کے دے دیا. ہم خود چونکہ شرقی گجر خان کے رہنے والے لوگ ہیں, بچپن ہم والدین کے ساتھ آتے تھے, دیکھتے تھے, دعا کرتے تھے یا اللہ کوئی تو بندہ ہو کہ یہ آگے تک وہ ہماری لاشیں بن جاتی ہیں, کوئی مریض آتا ہے, بندہ مر جاتا ہے, مدوے تک لائن لگی ہے. راجہ صاحب کی وجہ سے ہمیں انڈر پاس مل گیا. آپ کو پاسپورٹ گجر خان کے اندر دیا,
کبھی سوچا ہے تحصیل لیول پہ پاسپورٹ ہو؟ پاسپورٹ آپ کا ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے نادرا میں یہاں پہ منظوری کروا لی ہے، نادرا کی ابھی چوک کے اندر. اور سب سے بڑا کام، یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ مندرہ چکوال روڈ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سووا چکوال روڈ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ احسان اس قوم پہ عرصوں صدیوں تک رہے گا کہ ہمیں ایک ایسا ہب بنا دیا ہے. جیسے پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن پوری ورلڈ میں اب زیادہ ہو گئی ہے، ایسے پورے پاکستان کے اندر ہماری پوزیشن پٹوار کی اور پٹوار کے دل گجران کی سب سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ راجہ صاحب کا ویژن تھا. اب دیکھیں، ایک شخص نے 1992 میں سوشل ویلفیئر بورڈ کا چیئرمین ہوتے ہوئے انیشیٹو لیے، قوم سیٹ کے انیشیٹو لیے، آئی ٹی کے، پٹوار یونیورسٹی کے. وہ چلتا رہا، اس کا ویژن چلتا رہا، اس نے ٹلٹ نہیں کیا. اس کے شعور نے اس کو اس نیج پہ پہنچایا کہ اس نے اپنی اٹیمپٹ ساری کی، نہیں ہو سکا. آج اللہ کے فضل سے جس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اس وقت صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ 4 ارب روپیہ ایک سپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہوئے وہ تخصیص کرا لی گئی ہے، اور اس کے فنڈ کے جو پراپر ایلوکیشن ہوتی ہے اس کی مد میں بھی چلا گیا ہے. اور آپ کے مندرہ میں بالکل سینٹر میں وہاں پہ جا کے اور مین روڈ کے اندر، اور اس کی جگہ کی موزونیت بھی کلاسیکل ہے، ٹھیک ہے، ایک نیا شہر آباد ہو جائے گا. دیکھیں، گجر خان شہر تو ہے ہی ہے، مندرے کا ایک نیا شہر آباد ہو جائے گا جس کے اندر آپ کے پاس یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی کیمپس. ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ اس پہ بھی وہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی یونیورسٹی لائیں. بھائی اللہ کے بندے، یونیورسٹی ہی ہے یہ کون کر سکتا تھا کام جو راجہ صاحب کی مرہون منت ہوا؟ ورنہ ادروائز کیا ہوتا ہے، وہ کہیں پہ چھوٹا کام ادھر کیا، کہیں ادھر کیا، اپنے ووٹ بنائے اور باقی کام کر لیا. اصل قائد وہ ہوتا ہے جو قوم کو شعور پہ کھڑا کرے، جو قوم کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے اور شعور ہی نہ دے. تو کیا ہے، اب کسی کو یہ شعور نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کی پنجاب یونیورسٹی کہاں ہے، ادھر سے کوئی یونیورسٹی کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. یہاں فاطمہ جناح یونیورسٹی یا باقی یونیورسٹیاں ضرور ہیں راولپنڈی کے اندر، لیکن مردوں کے حوالے سے کوئی ایسا آپ کو یونیورسٹی نہیں ملتا. قائد اعظم یونیورسٹی بھی ایکسیس میں نہیں رہتی. اور یہ جو احسان کیا ہے اس کے لیے تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے. یہ حال آج کی تاریخ کے اندر ساری تخصیص ہو کے اوکے ہو گیا. اور بلکہ میں خود اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ راجہ صاحب نے ایک نیم سرکاری ادارہ تھا آرمی کا، ان سے ریکویسٹ کی اور ان سے میٹنگ کی کہ یار اگر آپ کا کوئی ایسا ہے تو ہمیں وقتی طور پہ کسی طریقے سے جب تک بلڈنگ بنتی ہے آپ انگیجمنٹ کریں، اور اس انگیجمنٹ کے تحت ہم جو آپ کا رینٹ ہوگا وہ بھی پے کریں گے. کم از کم ہمارے بچے یہاں کلاسک لے کے اس کا اجرا شروع ہو جائے. انشاءاللہ نیئر فیوچر. اب تو یہی نہیں، یہ سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا لالی پاپ والا، جیسے دوسرے لوگ دیکھ کے تو پھر بھاگ جاتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا ہم تحصیل بنوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آخری دن جب وہ گورنمنٹ آخری دن کاغذ لہرایا تھا انہوں نے جاوید. جی یہ سب کو پتہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تو ایلوکیشن ہو گئی ہے، اب دیر از نو وے آؤٹ. ایک بار جب کلاس کا اجرا شروع ہو گیا تو کوئی بھی طاقت اس کو نہ ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے نہ اس سے ختم کر سکتی ہے. یہ بڑا احسان ہے، اور میں اس میڈیا کے توسط سے آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. گجر خان کی سرزمین کے یہاں کے جتنے بھی صحافی حضرات تھے وہ ہمارے انٹرویو کیا کرتے تھے یونیورسٹی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وقت مختصر ہے، جو اصل ٹاپک جس پہ آپ نے باقی باتیں کی، یہ کریڈینشلز تو میں نے رائے صاحب کے آپ کو گنوا دیے، لیکن اس وقت محرومیاں کیا ہیں گجر خان کی، جو محرومیاں ہماری رہ گئی ہیں. یونیورسٹی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کرائمز ڈے بائی ڈے ہو رہے ہیں. ہمارے ایس ایچ او صاحب جو ہیں ملک نواز، ہی از ڈوئنگ ویل، اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن میں مراد علی صاحب ہیں وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 2 پولیس اسٹیشن ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی. اچھا، پچھلے دنوں راجہ صاحب میں نے ایک خبر سنی تھی کہ یہ جو پنجاب کی پولیس چوکیاں ہیں یہ آئی جی جو ہے اس نے ختم کر دی ہیں. تو میرے ذہن میں پھر کوئی آئیڈیا یہ تھا کہ شاید یہ پولیس چوکیوں کو تھانوں میں کنورٹ کریں گے. نہیں ایسی بات نہیں تھی. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی کوئی ایسا آرڈر جاری کیا جاتا ہے، چوکیوں کو وہ نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ دس از ود ان دی ڈومین آف پروونشل گورنمنٹ. وہ بعض کا سیٹ اپ ہوتا ہے. چوکیاں جو ہوتی ہیں ان ایڈ اینڈ ان اسسٹنس ود دی پولیس اسٹیشن ہوتی ہیں. اٹس وہ کو کام ایسا نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ وہاں پہ ریسکیو کریں، درخواست لیں اور جا کے تھانے ڈسٹنس کم کریں، اجازت لیں. یس، اصل بات یہ ہے کہ گجر خان کی آبادی کو 2 تھانے چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی گجر خان کی آبادی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 اسپتال آپ دے دیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اسپتال کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا جائے. چاہے یہ دور ہو، چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو، چاہے اس سے پہلے کا کوئی دور ہو، ان سب ادوار میں ایک کمپلینٹ ہمیشہ ہی آتی رہی ہے
کہ گجر خان ہاسپٹل میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس سے لوگ مطمئن ہو، اور لوگ بیچارے غریب چلے جاتے ہیں ادھر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، تو وہ کر ہی نہیں سکتے کوئی افورڈ. تو یہ اس کی ایک ضرورت ہے. راجہ صاحب سے میٹنگ ہوئی، لوگوں نے شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ شکایتیں ہیں یہاں پہ، ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، کچھ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سرپرائز وزٹ کروں گا. یہ چیزیں چاہیے. آپ دیکھیں یہ پچھلی ادوار میں پروٹوکول تو لیتے رہے ہیں سارے لوگ، کسی نے سرپرائز چیک نہیں کیا. اب ہمارا یہ بھی کام تھا کہ کوئی بھی منسٹر ہو یا کوئی بھی آپ کا نمائندہ ہو ایم پی اے لیول کا، ہی کین چیک ایوری انسٹیٹیوٹ، اور وہاں سے آپ کا احتساب شروع ہوتا ہے جس کو پتہ چلے یار یہ بندہ آ جائے. وہ پہلے وہاں پہ جا کے آپ چائے پئیں، پہلے فون کرتے ہیں، پھر وہ بسکٹ اور پیسٹریز اور فوٹو کھنچوا کے آپ چلے وہ سارے سامنے ہوتے ہیں جب مہمان آتے ہیں. تو خیر اینی وے، میں راج صاحب ایک چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی راج صاحب ایک قومی رہنما ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑی ساری ہیں، ان کے یقیناً نوٹس میں ہوگا. میں نے جب اسپیکر بنے راج صاحب میں نے سب سے پہلا انٹرویو جو ہے وہ محسن سعید بٹی صاحب کا کیا تھا. وہ ظاہر ہے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے. تو میں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ گجر خان میں باقی تو بے شمار مسائل ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ نالی جو ہے وہ منگلا ڈیم ہے، میرے لیڈر نے نالی بنائی ہے وہ منگلا ڈیم کے برابر ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کبھی بھی. میں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر ہمارا ایک فلائی اوور جو ہے گلیانہ موڑ سے لے کر سرور شہید کالج تک اگر وہ بن جائے، یہ کام راج صاحب ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا ٹریفک کا بہت زیادہ پریشر کم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ موٹر وے آپ کی بن رہی ہے بیپ چوک وغیرہ، وہاں پر بھی سنا ہے کہ وہ کوئی پوائنٹ بن رہا ہے، تو گجر خان طرح تھوڑا سا پرسکون ہو جائے گا ٹریفک کے مسائل. تو میں نے تو انہیں کہا تھا ان کو محسن سعید بٹی صاحب کو کہ یہ تجویز بھی راج صاحب کے سامنے رکھیں تاکہ ان کے بیک میں کچھ نہ کچھ چیز چلتی رہے جاتے جاتے. تو یہ آپ کے توسط سے میں آپ کی اس بات کو آن کرتا ہوں. محسن سعید بٹی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور پیپلز پارٹی کا ان کے حوالے سے ان کے گھرانے کا تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے رائے صاحب کو یہ بات پہنچ چکی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات کا یقین دلا دوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو اللہ پاک نے بڑی خداداد صلاحیتیں دی ہیں. اگر آپ کا کوئی بندہ 20 سال کے بعد بھی راجہ صاحب کو ملے تو انہیں یاد ہوتا ہے کہ میں اسے کہاں ملا تھا، کہاں نہیں ملا تھا. اور وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے علاقے کے ہر شخص کی خبر رکھ کے سوتا ہوں، اور میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں یہ کروں. اور میں بالکل آپ کی بات کو آن بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مزید کام رہ گیا ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ بھرمار ہے ٹریفک کی اور ہمارا اپنا بھی رش کا بڑا لوڈ ہے. اور چونکہ یہ ہب ہے ہمارا اور اس میں اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے بڑا ایکسیڈنٹ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، باقی چیزیں بھی روز بروز ہو رہی ہیں. تو اگر یہ فلائی اوور بن جائے تو اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. بالکل، اور میں بھی یہ مطالبہ کروں گا انشاءاللہ. اچھا راج صاحب، ایسے ہے کہ یہ ضلع جو ہے نا اس کا ایشو چل رہا ہے 1984-83 سے. جب چکوال ضلع بنا تھا تو وہاں پر ایک جنرل تھا MNA ہمارے راجہ ملک مجید ملک صاحب، تو بڑا قد کاٹ کا بندہ تھا، اور وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کور کمانڈر جو بھی، انہوں نے ضلع کا اعلان کیا. تو یہاں پر پھر 85 میں نیا الیکشن، تو پھر یہاں پر اس ضلع کا ایک اسٹنٹ بن گیا. اور بلکہ ملک محبوب صاحب کے جسمہ ایک مزاحیہ قسم کا اداکار ہوا کرتا تھا، تو وہ شاعری ٹائپ کی، تو اس نے وہ شعر پڑھتا تھا کہ پھٹ گئی بوری تے ڈل گئی دال، ضلع بن گیا چکوال ٹولیا ٹول بجا. اچھا، تو وہ 1985 سے 84 سے یہ ایک سلوگن ہمارے پبلک کے میں بھی رہا ہے، سیاستدان بھی ضلع ضلع ضلع. تو جب راج صاحب پرائم منسٹر تھے تو جو ان کے مخالفین ہیں ان کا یہ الزام ہے، کہتے جی وہ تو وزیر اعظم تھے، ضلع چلے ہمارے تو نالائق تھے نہیں بنوا سکے، وہ تو وزیر اعظم تھے، ان کا ایک آرڈر ہونا تھا اور ضلع بن جانا تھا. اب میں ٹیکنیکلی اس چیز کو سمجھتا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ یہ ضلع کیسے بنتا ہے اور اس کے کیسی فارمیشن ہوتی ہے، لیکن میں چلیں اس کو رپلائی نہیں کرتا. آپ بینگ اے لا پرسن اور ایک بڑے سیاستدان کے سیاسی ورکر کے بتائیں کہ راج صاحب نے وہ کیوں نہیں کیا تھا، وزیر اعظم تھے پاکستان کے. دیکھیے میری بات سنیے، ہمارے ہاں جب بھی اپنی کوئی خامی ہو یا کمی ہو، اس کو جس وقت کویشچن کیا جاتا ہے کسی بھی ایم پی اے سے یا اس کے ورکر سے یا اس کے سپورٹر سے، تو وہ ساری کی ساری راجہ صاحب پہ ڈال دیتا ہے. اب عوام کو یہ سمجھ نہیں ہوتی، اب تو کافی شعور آ گیا ہے کہ 2 سبجیکٹ ہیں، ایک سبجیکٹ ہے پروونشل کا، ایک سبجیکٹ ہے آپ کا فیڈرل کا.
ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جس وقت رائے صاحب وزیر اعظم تھے تو پروونس کے اندر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ بھی بھیجی تھی، ان سے بات بھی کی تھی۔ اب یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت انڈیپینڈنس ہوئی ہے، صوبوں کے اندر تخصیص ہوئی ہے، اس میں جو وزیر اعظم ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بجٹ ایلوکیشن باقی ساری کی ساری چیزیں وہ چیف منسٹر نے کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں اسٹیڈیم پہ بھی لوگوں کا یہی مطالبہ تھا اور راجہ صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمارا یہ صوبہ بننا چاہیے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ سارے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے، 4 سال آپ لوگوں کو اسمبلی میں دیکھتے رہے اور ہمارے قائدین کو جن کو الیکٹ کیا لوگوں نے یا سلیکٹ کیا، جو بھی بات آپ اس کو کہہ لیں، ہم تو ان کو سلیکٹڈ ہی کہیں گے، اور چودھری جاوید کوثر صاحب تھے، چودھری ساجد صاحب تھے۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کتنی بار مطالبہ کیا ہے پروونشل اسمبلی میں اپنی ہی حکومت کے سامنے؟ ایک کاغذ کا پرزہ لے کے انہوں نے ایک بار پڑھا، جو ٹی وی کلپ میں انہوں نے 50,000 بار دکھایا۔ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا شکریہ ادا کر کے کہہ رہے تھے ٹراما سینٹر آپ نے بنایا، اب اس کو آپریٹ کریں۔ یہ اتنے بے بس لوگ ہیں اور یہ مقابلہ کرنے راجہ پرویز صاحب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ انگلیوں پہ یہ اپنے کام نہیں گنوا سکتے، 50 لاکھ کا کام یہ کروا لیں تو یہ واویلا مچاتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ 44 گاؤں کے اندر اس درجے سے یعنی 10 ملین کا کام، 10 ملین کی سڑکیں دی گئی ہیں، گلیاں دی گئی ہیں، گھر گھر کے اندر آپ نے روشنی دی ہے۔ یہ کون دے رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ راج صاحب آپ کا ٹائم مختصر ہوتا جا رہا ہے اور عرفان صاحب بھی مجھے کوئی تو انڈیکیٹر دے رہے ہیں۔ آخری سوال، یہ جو میں نے ضلع کا کوشچن کیا تھا کہ راجہ پرویز صاحب کیوں نہیں بنوا سکے، آپ نے اس کو ٹیکنیکلی ہر طریقے سے اس کو الیبوریٹ کر دیا۔ تو ناظرین ایسے ہے کہ ضلع کا جو کوشچن ہے وہ میں نے راجہ تنزیل الرحمان صاحب سے کہا اور میں بھی یہی کچھ سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کا واضح طور پر جواب دے دیا۔ میرا آپ سے سوال ہے نون لیگ والوں سے بھی اور پی ٹی آئی والوں سے، 2013 سے 2018 راجہ جاوید اخلاص صاحب MNA پارلیمانی سیکرٹری وفاق میں، صوبوں میں دونوں ان کے MPA، وفاق میں بھی گورنمنٹ نون لیگ کی، صوبے میں بھی گورنمنٹ نون لیگ کی، آپ کے لیڈر ضلع کیوں نہیں بنوا سکے؟ یہ مجھے آپ جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آگے 18 سے لے کر 21-22 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، صوبے میں 2 MPA صوبے میں موجود تھے، صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ چودھری عظیم صاحب اگرچہ MNA نہیں بن سکے لیکن ان کا پروٹوکول MNA والا تھا۔ وہ 4 سال میں پی ٹی آئی والے لوگ ضلع کیوں نہیں بنوا سکے؟ اس میرے سوال کا آپ نے جس کسی کو کے پاس کوئی دلیل ہے وہ مجھے جواب دیں۔ راج صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، وقت کی کمی آڑے آ گئی۔ ابھی میں اچھا لگا، میں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ بھی آپ کو نیشنل ایشوز پر، لا کے میٹرز پر آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ آپ کا، عرفان صاحب کا، آپ کے چینل کا بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے موضوع لیا ہے، اس موضوع پہ بہت سا کلام باقی